बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सेहत है तो आप समझें आपके पास सारी नेमतें मौजूद हैं। सेहतमंद इंसान न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि मुल्क के लिए इंतहाई कारआमद शहरी रहता है। अब इस सेहत का ख्याल आपने किस तरह रखना है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ के शहरी अपनी सेहत का मुनासिब ख्याल नहीं रखते। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये वजूहात आपकी माशी हालत से जुड़ी हैं, ये मसरूफियत के साथ जुड़ी है और सबसे बड़ी ये है कि आपकी आदत नहीं है। वैसे तो सालाना जनरल चेकअप होना चाहिए, आपके टेस्ट हो जाए तो बहुत सी बीमारियों पर बर वक्त काबू पाया जा सकता है, वो काबिल इलाज होती हैं। लेकिन यहाँ देखा यही गया है कि जब बीमारी ख़ुद बुलाती है, ख़ुद पुकारती है और ख़ुद ये बताती है कि मैं मौजूद हूँ, फिर ही उसी तरफ तवज्जो दी जाती है। हमारा अमूमी रवैया यही है और इसी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों की जद में रहते हैं। लेकिन अब पंजाब में गुज़श्ता चंद सालों से देखा जा रहा है कि सालाना बुनियादों पर सेहत के हवाले से हफ्ते मनाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि कम से कम हमारी जो आदत है इसमें कुछ तब्दीली हो जाती है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने 20 मार्च से 22 मार्च तक ये 3 दिन का एक प्लान तरतीब दिया है और ये इस प्लान के तहत मुख्तलिफ चकवाल समेत जो मुख्तलिफ अज़ला हैं वहाँ पर खुसूसी सेंटर कायम किए गए हैं और इस दौरान लोगों का जनरल चेकअप होगा। यानी ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आया उनको शुगर है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को शुगर होती है और उनको ख़ुद पता नहीं होता। इसी तरह हेपेटाइटिस जो कि बड़ा तेज़ी से फैलता जा रहा है उसके बारे में पता लगाया जाएगा। एड्स जो लोग बताते हुए भी शर्माते हैं, शर्म की कोई बात नहीं, बीमारी होती है और किसी भी वजह से ये लग सकती है, इसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह तेज़ी से बढ़ता हुआ मर्ज़ टीबी और दमा, ये भी इस 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ जो सेंटर कायम किए गए हैं वहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट होंगे तो उस दौरान ये पता लगाया जाएगा। मज़ीद इन 3 दिनों के दौरान कहाँ, कब और कैसे होगा ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चकवाल डॉक्टर अंजम कदीर साहब। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में। और जिस तरह मैंने अभी बताया है कि ये 3 दिन आप मनाने जा रहे हैं जिसको हफ्ता सेहत का नाम दिया गया है, इसमें क्या होने जा रहा है और किस तरह अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपने मीर साहब बड़ी अच्छी एक लाइन में पूरे इसको समो दिया है कि हमें चाहिए कि सालाना अपना चेकअप हो ताकि हमें अपनी दूर अंदेशी ज़ाहिर करते हुए ताकि हम अपनी बीमारियों की तशख़ीस करा सकें, स्क्रीनिंग हो सके जी। तो वो गो कि हमारे जैसे मुआशरे में शायद आवाम का अभी वो लेवल नहीं है कि हम लोग ख़ुद से अपनी जाके तो माहाना या 6 माह बाद अपनी हम स्क्रीनिंग करें। तो जैसे आपने फरमाया कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं अली जान साहब और प्लस हमारे जो इस वक्त मौजूदा मिनिस्टर डॉक्टर जमाल नासिर साहब हैं जी, ये उनका विजन है। और अली जान साहब ने 2018 में फर्स्ट टाइम हेल्थ वीक और हेल्थ मेले के तौर पे जो है ना ये काम स्टार्ट किया था। और ये इस दफ़ा जब ये दौरे हुकूमत अभी स्टार्ट हुआ है और अली जान साहब को सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी लगाया गया है तो उन्होंने गो के टाइम की भी बड़ी शॉर्टेज थी, फिर बजट के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपको पता है निगरान हुकूमत की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने रिसोर्सेज के जो है ना मुताबिक ये 3 दिन का जो है ना हेल्थ मेला, हेल्थ वीक हमने पूरे पंजाब में इसको जो है कल से हम चला रहे हैं। और इसमें ये होगा कि 20, 21, 22 मार्च में तमाम पंजाब के जितने DHQ हॉस्पिटल्स हैं हमारे, इसी तरह जितने हमारे THQ लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, प्लस हर ज़िले में 3 जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं RHCs और एक BHU को सिलेक्ट किया गया। तो उसमें चकवाल की अगर हम बात करें अपनी तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल है। ठीक है। इसके अलावा तहसील कलर कहार में ट्रामा सेंटर है हमारा, THQ चूहा सैदन शाह है और तलागंग में हमारे 2 अस्पताल हैं, THQ तलागंग और सिटी हॉस्पिटल तलागंग। ठीक है। ये 5 सेंटर हमारे हैं। और इसके अलावा जो RHCs हमने मुंतखब किए हैं उनमें एक RHC बलकसर है जी और RHC जहाटला तलागंग में और प्लस हमारे पास बुछाल कलां RHC है कलर कहार तहसील में और BHU भोन जो हमारा कलर कार में ही आता है।
یہ 9 سینٹر ہیں ہمارے جن پہ ان 3 دنوں میں یہ ہیلتھ میلہ یا ہیلتھ ویک کا انعقاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے کہ کتنے روز ٹیسٹ ہوں گے؟ اس میں جناب ہمیں جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تمام لاجسٹکس مل چکے ہیں اور DHQ کا ڈیلی کا ٹارگٹ ہے 1000. یہ تو منیمم ٹارگٹ ہے، میکسیمم تو آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہو جائیں. اور THQ جو تحصیل لیول کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ 500 ان کا ڈیلی ٹارگٹ ہے اور جو RSCs ہیں ان کا 300 اور BHUs کا صرف 50 ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں آپ کو پتہ ہے BHUs پہ لوگ آتے ہیں اور اب ماشاءاللہ ہمارے BHU RSCs بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور جن کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. اور روزانہ اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ اس میں باقاعدہ 8-10 ڈیسک بنائے گئے ہیں، کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جس میں باقاعدہ سافٹ ویئر دیا گیا ہے ہمیں اور ہم ٹیبلٹس کے اوپر جو کمپیوٹرائز یہ سارا سسٹم ہوگا. جو بھی کلائنٹ آئے گا اس کا نام، ID کارڈ نمبر، ایڈریس، ہم ٹیلی فون نمبر اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے فزیکل پیرامیٹرز ہوں گے دوسرے ڈیسک کے اوپر جس میں ہائٹ، ویٹ، ان کا جو بچے ہوں گے ان کا ہم مڈ آرم لیتے ہیں جو ہے نا سرکمفرنس مواب جس کو ہم کہتے ہیں تاکہ ان کی بھی نشو و نما کا پتہ چلے. اسی طرح مطلب لیڈیز بھی جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کا فزیکل پیرامیٹرز کا وہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو مین کام جیسے آپ نے بتایا کہ شوگر چیک کی جائے گی ان کی کٹ ڈیوائسز کے اوپر اور ہیپاٹائٹس B اور C کا ٹیسٹ کیا جائے گا. پھر اس میں HIV جو آج کل ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو چکی ہے اور اس کو جیسا آپ نے کہا کہ ہمارا ایک ٹیبو ہے اور ہم ایک جو ہے نا اس کی بات کرتے ہوئے بھی شاید شرماتے ہیں لیکن بہت تیزی سے پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں یہ پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیپاٹائٹس B C ایڈز، پھر ملیریا اب کیونکہ موسم بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی علامات اور ساری ہیں اور یہ ساری ان چیزوں کے خون کے ٹیسٹ ہوں گے. پھر دمہ اور TB کے حوالے سے جو ڈیوائسز ہیں اور جو ان کے ٹیسٹ کے طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ تمام ٹیسٹ جس طرح کی یہ بیماریاں ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بر وقت کیونکہ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے، اس کی عادت ہی نہیں ہے اور پھر اسی وجہ سے یہ بیماریاں منہ زور ہوتی جا رہی ہیں. تو ان کو قابو اگر کرنا ہے تو عوام کے تعاون کے ساتھ ہی یہ ممکن ہے. ایک بڑی وجہ جس طرح ٹیسٹ کے حوالے سے ہے وہ ہماری معاشی حالت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، غریب لوگ ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے، جو ڈاکٹرز کے پاس، جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. ان کا زیادہ تر علاج عطائی ہی کرتے ہیں اور بعض لوگ ان عطائیوں کے تجربات کی نظر ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ ایک بڑا اچھا موقع آ رہا ہے. یہ آپ کے پاس 3 دن موجود ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل آپ کو آپ کی دہلیز پر یہ چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ لوگ ٹیسٹ کے حوالے سے اگر ایگری ہو بھی جائیں تو ان کو ایک گھبراہٹ سی رہتی ہے کہ جائیں گے، لمبی لمبی لائنیں ہوگی، کوئی پوچھے گا ہی نہیں، پیسے بھی شاید دینے پڑ جائیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ چیزیں پوری طرح آرگنائزڈ ہیں، آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے؟ جی جی بالکل جناب. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ اور جتنا بھی کیمپ کا یہ انعقاد ہے یہ ٹوٹلی فری ہے. ٹھیک ہے. تمام ٹیسٹ فری ہوں گے اور تمام جو ادویات بھی دی جائے گی وہ بھی فری ہوں گی اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہم نے باقاعدہ سیکٹری صاحب کی ہدایات کے اوپر ویٹنگ ایریاز بنائے گئے ہیں اسپیشل جو ہے اور وہاں پہ پینے کا پانی، واش رومز، ان تمام چیزوں کا اور موسم کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایک ڈیسک جیسے رجسٹریشن جیسے آپ بات کر رہے ہیں کیو مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں ہم کہ ہم نے رجسٹریشن کے لیے جیسے اب DHQ ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے تو ہم نے وہاں پہ 5 لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف رجسٹریشن کے لیے بٹھائے ہیں اور ہر ڈیسک کے اوپر 3 4 5 لوگ موجود ہیں تاکہ لوگوں کو فوری طور پہ ہم ان کو انٹرٹین کر سکیں اور ان کو بہت زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے، لوگوں کا اتنا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور ساتھ ساتھ یہ اہم جو کام ہے یہ بیماریوں کے حوالے سے جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ بھی سر انجام دیا جاتا رہے. ناظرین، صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بڑوں کی صحت جتنی اہم ہے
اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، زیادہ معاملات ڈسکس ہونے چاہیے، کیونکہ بچہ صحت مند ہے تو آپ کہہ لیں کہ آنے والی آپ کی نسل وہ صحت مند ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی اگر مناسب دیکھ بھال نہ ہو تو وہ بہت سے عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو نفسیاتی مسائل پیش آتے ہیں، ان کو کئی دیگر بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور یہ زیادہ تر ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ملازمت پیشہ ہے، یعنی دن میں اگر وہ اپنی ملازمت پر چلی جاتی ہیں تو پیچھے جو بچوں کی ایک دیکھ ریکھ ہے، ایک اچھی طرح دیکھ بھال ہے، وہ کوئی نہیں کر پاتا۔ تو خاص طور پر جو چکوال جیسے اضلاع ہیں، جو چکوال جیسے علاقے ہیں، یہاں پر یہ مسئلہ زیادہ ہے۔ بڑے شہروں میں سینٹر موجود تھے لیکن چکوال میں کوئی ایسا سینٹر اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا اور اس مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں ثاقب قدیر صاحب، جنہوں نے ایک کڈز ہیون کے نام سے ادارہ بنایا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کیوں بنایا۔ ویلکم کرتے ہیں قدیر ثاقب قدیر صاحب۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ کڈز ہیون کے نام سے یہ ڈے کیئر سینٹر یہاں ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری جو وائف ہیں وہ دونوں ہم جاب پیشہ، یعنی کہ ہمارا تعلق جاب سے ہے، ہم دونوں نوکری کرتے ہیں۔ تو آلریڈی اس سچویشن سے ہم گزرے ہیں کہ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب بچے ہیں جناب، جب ہم نے جاب پہ چلا جانا ہے تو پیچھے بچوں کو کون سنبھالے؟ کبھی تو ان کو اپنی نانی اماں کے گھر ہم چھوڑ رہے ہیں، کبھی ان کو دادی اماں کے گھر چھوڑ رہے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا ایشو، کوئی فوتگی یا کوئی شادی بیاہ جہاں پہ ان کو جانا پڑ جائے، تو پھر بچے رول رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بچے جاب پہ لے کے جائیں، لیکن موسٹلی جگہ پہ بچوں کے الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ جاب پہ لے کے جائیں ساتھ۔ تو اسی سوچ کو لے کے آگے پھر چکوال میں یہ سٹیپ لیا ہے میں نے کہ چلیں ایک ڈے کیئر سینٹر کے ہونا چاہیے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ والدین اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑیں اور اپنی جابس جو ہیں وہ آسانی سے اور اچھے احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ اور ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کا ادارہ کس جگہ پہ ہے چکوال شہر میں، ذرا ایڈریس بھی بتا دیں، اور دوسرا اس کی ٹائمنگ آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ بچے کہاں کب وہ دے کر جائیں اور کب وہ لے کر جا سکتے ہیں؟ پنڈی پھاٹک بہت مشہور پوائنٹ ہے ہمارا، اس کے ساتھ قریب ہی دیکھا جائے تو لاہور اسکول سسٹم کا کیمپس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کیمپس والی گلی میں مین روڈ کے اوپر ہی ہمارا بہت آسان سا یعنی کہ راستہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، کھلی جگہ ہے، کھلی گلی ہے، پارکنگ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا اگر لوگ زیادہ آتے ہیں یا جیسے بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ٹائمنگ ہماری جو آفیشیل ٹائمنگ ہے وہ صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک ہے، لیکن بس اوقات یہ ہے کہ اب جو دور دراز علاقے کے لوگ ہیں، اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 8 بجے ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، ظاہر وہ 7 بجے بچوں کو ہمارے پاس چھوڑیں گے اور 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچیں گے۔ تو اس لیے یعنی کہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ 7 بجے ورکنگ شروع کر دیتا ہے۔ جو والدین آئیں گے اپنے بچے ہمارے پاس وہاں پہ چھوڑیں گے، اور اسی طرح جب 2 بجے کا ٹائم ہے، 2 بجے اپنی جاب ختم کرتے ہیں تو پھر ہم 3 ساڑھے 3 تک کا مارجن رکھتے ہیں تاکہ والدین آسانی سے ہمارے پاس پہنچ جائیں اور اپنے بچے دوبارہ ہینڈ اوور لے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ثاقب قدیر صاحب، ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ والدین کا تو کوئی متبادل نہیں، اور خاص طور پر جو ماں ہے اس کا تو متبادل بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی آپ نے جو عملہ رکھا ہے اس کو کیا دیکھ کے رکھا ہے؟ اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوالیفائڈ عملہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جن لوگوں کو رکھا ہے اس کام کے لیے، بڑا خاص کام ہے، اس میں ان میں آپ نے کیا دیکھا ہے اور اس حوالے سے بتائیے گا کیا کرائٹیریا سر؟ تھا آپ کے ایک پاس؟ تو جو عملہ ہم نے رکھا ہے سب سے پہلے تو وہ مونٹیسری لیول کی ٹیچر ہے جو بچوں کو اسکول میں بیسکس جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں یا پڑھا رہی تھیں، اور آلریڈی وہ شادی شدہ ہیں، ان کے اپنے بھی بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر جب تک وہ خود بچوں کو سنبھالیں گے نہیں، یا ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا، ان کو پریکٹس نہیں ہوگی، تو وہ یہاں پہ بھی بچوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو یہ ہم نے یعنی کہ سٹاف جو بھی رکھا ہے وہ تجربے کار سٹاف کا، کا مقصد یہ ہے کہ ان کو آلریڈی بچے سنبھالنے کا ایکسپیرینس ہے اور وہ جو ہے وہ بچوں کو احسن طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے، لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں بڑی اہم ہے، لیکن اس میں ان کو فیس، ان کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ کیا وہ افورڈیبل ہے؟ جی بالکل، چکوال کے حوالے سے دیکھیں بڑے شہروں میں جو ہیں وہ تو اس شہر کے حساب سے ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور ان کی فیسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیونکہ بالکل شروع کی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری جو ایڈمیشن فیس ہے وہ ہماری ٹوٹل 5,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری منتھلی ماہانہ فیس ہوگی وہ 6,000 روپے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل 200 روپے پر ڈے بنتا ہے۔
اگر آپ چھٹیاں بیچ میں نکالتے ہیں کیونکہ ہمارا ادارہ اتوار کو بند ہوتا ہے تو اس حساب سے 230 روپے پر ڈے اگر آپ ایک بچے کو سنبھال رہے ہیں تو میرے خیال میں تو بہت ہی مناسب ریٹ ہے چکوال کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے جی, مناسب ریٹ ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سہولت اب دستیاب ہے. اچھا, بچے تو کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں, وہ تو بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں, تو آپ کے سینٹر میں اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ بچے خوش رہیں؟ جی بالکل, ہمارا سینٹر جو ہے وہ 2 سے 3 ڈپارٹمنٹ پہ جو ہے مشتمل کرتا ہے. سب سے پہلے تو ایک بچوں کا, کیونکہ کھیلنا کودنا بھی بعد میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی نیند کا سب سے پہلے ہوتا ہے. اچھا, ہم نے بہت چھوٹے بچے, جی بہت چھوٹے بچے, کیونکہ ہم جو بچے لے رہے ہیں وہ تقریباً 3 ماہ سے لے کے 3.5-4 سال تک ہم بچوں کی دیکھ بھال وہاں پہ کریں گے. تو ان کے یعنی کہ سونے کے حوالے سے ہم نے سیپریٹ ایک روم بنایا ہے جس میں نیچے میٹرس وغیرہ لگا کے, بستر لگا کے, قالین بچھا کے, تاکہ جو بچے سونے کے دوران کئی کروٹ بدلتے ہیں, کئی بچے سو کے ایک دم اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں, جو کرالنگ کرتے ہیں وہ بچے بھی, تو اگر وہ خود اس طرح ایک دم اٹھ کے چلنا شروع کر دیں تو اگر بیڈ یا اونچی چیز ہو تو گر کے چوٹ لگ سکتی ہے. تو میٹرس زمین پہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے سکون سے اٹھیں اور اپنا سارا کریں. اسی طرح ساتھ کھیلنے کے حساب سے ہم نے سیپریٹ پلینگ ایریا جو ہے بنایا, اس میں ٹوائز جو ہیں ہم نے رکھے ہیں. اس میں بھی موسٹلی ٹوائز جو ہم نے اسٹف ٹوائز رکھے ہیں. اچھا, کیونکہ کپڑے کے بنے ہوئے جو ٹوائز ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کی طرف پھینک دیں یا کوئی بچہ ٹوائز کے اوپر گر جاتا ہے تو ان کو چوٹ وغیرہ نہیں لگتی. اگر ہارڈ ٹوائز ہوتے ہیں جیسے پلاسٹک کے یا میٹل ٹائپ کے, تو وہ جب بچے ایک دوسرے کو کئی دفعہ مار دیتے ہیں یا کھیلتے کھیلتے گر گئے تو چوٹ لگ سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک, ساتھ جی بتائیں. جی, اور ایک ایریا ہم نے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے رکھا ہے کہ بچوں کو کارٹون وغیرہ, اگر کوئی بچے کارٹون دیکھنا چاہیں, LCD لگا کے وہ ایک چھوٹا سا ان کا سٹنگ ایریا سا بنا دیا ہے جس میں بچے یعنی کہ کارٹون وغیرہ دیکھیں, کوئی پوئمز ہیں بیسک جو ہماری بنیادی تعلیم ہوتی ہے جیسے ABC وغیرہ, جو کیونکہ پرائمری اس سے شروع ہونا ہم نے بالکل پلے اسٹیج سے, تو وہ بھی ساتھ ہم نے بچوں کی جو ہے نشو و نما میں اس کا بھی تھوڑا سا ایٹیکیٹس وغیرہ بچوں کو وہ جو ہماری نینی ہے وہ ان کو سکھائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, بچوں کی جو پہلی اور آپ کہہ سکتے ہیں سب سے اہم جو درسگاہ ہے وہ تو ماں کی گود ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر خاتون ملازمت کرتی ہے اور وہ وقت نہیں دے پاتی کچھ گھنٹے, تو اس کے لیے یہ جو ڈے کیئر سینٹر ہے اور جس طرح کڈز ہیون کے نام سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس پر گفتگو کرنے کا مقصد بھی, اور جناب ثاقب قدیر صاحب کو یہاں اپنے پروگرام میں بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چکوال کی عوام کو بتایا جائے کہ یہ آپشن کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خاتون خانہ جاب پر جا رہی ہے تو ان کے بچوں کا کیا بنے گا. اس کے لیے ایک محفوظ ادارہ ہے, آپ یہاں کا وزٹ کریں, آپ یہاں موجود جو سہولیات ہے اس کا جائزہ لیں, کیونکہ بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے ان کو کسی ایسے بندے کے حوالے تو نہیں کرنا کہ جس پر آپ کو خود ہی اعتبار نہ ہو. جہاں ایک ادارہ بنایا گیا ہے, ایک ذمہ دار شخص موجود ہے, ایک کوالیفائڈ عملہ موجود ہے, تو آپ اطمینان کے ساتھ بچے کو وہاں رکھ سکتی ہیں اور پھر اسی اطمینان کے ساتھ آپ جاب بھی کر سکتی ہیں. آپ کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا, کیونکہ بچوں کے حوالے سے پھر آپ کی فکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو دوبارہ رخ کرتے ہیں جی ڈاکٹر انجم قدیر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا, خدا نخواستہ مریض سامنے آئے ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں, تو صرف آپ ان کو بتا کر گھر بھجوا دیں گے یا کوئی ادویات وغیرہ بھی دیں گے, ان کا علاج بھی کریں گے؟ نہیں, اس طرح تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں چھوڑیں گے جی اپنے مریضوں کو اور اپنے پاس آنے والوں کو. جو لوگ اول تو ہمارے پاس جو پازیٹیو آئیں گے, چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہے, شوگر ہے یا HIV یا جو بھی, تو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بھی ایشور کر دوں اسپیشلی HIV اور اس حوالے سے کہ ایک تو سکریسی اور وہ ہماری انشاءاللہ پوری اس کے اوپر جو ہے نا توجہ ہوگی, ٹھیک ہے, تاکہ کسی کی بے جا وہ بدنامی یا اس طرح کی باعث نہ بنے, ٹھیک ہے, پوائنٹ آؤٹ ہونے کا. دوسرا, ہمارے پاس ہیپاٹائٹس جو لوگ ان ٹیسٹوں میں پازیٹیو آئیں گے اس کیمپ کے دوران, پھر ہم ان کا نیکسٹ اسٹیپ یہ کریں گے کہ ان کے ہم باقاعدہ بلڈ لے کے تو ان کا PCR بھی کروائیں گے. PCR کروا کے اس میں HIV اور ہیپاٹائٹس B اور C کی پوری تشخیص کر کے اس کے بعد ہم ان کو اپنے ہاسپٹل سے ہی جہاں جس ہاسپٹل سے وہ لوگ چیک اپ کروائیں گے, ان کو باقاعدہ وہاں سے ہیپاٹائٹس کلینک اور جو ہمارے NCD نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے کلینکس بنے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو بالکل فری میڈیسن دی جائے گی. لاسٹ شاید میں نے کسی ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ہیپاٹائٹس کلینک پورا کورس ہمارا ہیپاٹائٹس کی دوائیوں کا B کا بھی, C کا بھی
वो देते हैं हम लोग। ठीक और है। अभी यहाँ पे DHQ में हमारे पास स्पेशल क्लिनिक एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है हमारा पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम उनके तवज्जुह से भी इस्टेब्लिश हो चुका है, और NCD भी हमारा जो ना वो भी काफ़ी अरसे से चल रहे हैं ये सारे क्लिनिक्स। तो तमाम मरीज़ों को अद्वियात बिल्कुल टोटली फ्री जो है वो यहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, अद्वियात भी मुफ्त दी जाएंगी, टेस्ट भी मुफ्त हो रहे हैं, तो फिर ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं खुद भी पहली फुर्सत में इन 3 दिन के दौरान किसी न किसी करीबी सेंटर पर पहुंचूंगा। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि इससे मुस्तफ़ीद हों। जो बीमारी अल्लाह की तरफ से आपको लग चुकी है वो आपके इग्नोर करने से ख़त्म नहीं होगी। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, उसका इलाज नहीं करवाएंगे, तो उस वक्त तक आप सेहतमंद नहीं हो सकते। बीमारी को इग्नोर करके आप अपना नुकसान करेंगे। और जिस तरह HIV के हवाले से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो ये बीमारी ज़रूरी नहीं कि आपके किसी गुनाह के नतीजे में आपको वो लग गई हो, ये बेहतियाती की वजह से भी लग जाती है। कोई इंजेक्शन आपको ऐसा लग जाए जो पहले इस्तेमाल हो चुका है, उसके नतीजे में भी लग सकती है। तो इसमें कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बीमारी है, इसका ज़रूर इलाज करवाएं। और दीगर भी जो बीमारियां हैं बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाए तो उनका इलाज मुमकिन है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपके सामने रखूँगा कि कल जिस तरह आपने कहा है कि इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, कौन कहाँ पे इफ्तिताह कर रहा है? चकवाल DHQ पे कौन आएगा, कौन गेस्ट है जिसने इसका इफ्तिताह करना है? हमने जी अपनी जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं मैडम कुरतुलैन मलिक साहबा, उन्होंने हमें इंशाल्लाह DHQ में इफ्तिताह के लिए आने का टाइम दिया है। ठीक है। और इसी तरह जितने हमारे THQ लेवल के या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी हमने तमाम अपने AC साहबान से रिक्वेस्ट की है कि वो आके उसकी एक तो इनाग्रेशन भी करें। और जब एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे साथ हमेशा से बैक रहती है, तो जब वो हमारे साथ होंगे तो लोगों का एतबार भी और बढ़ेगा। और इंशाल्लाह हम इसके जितने भी टारगेट्स हैं हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम अचीव करें और अपने जो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके विजन को हम कामयाब करें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। साकिब कदीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पूरे इंतज़ामात मुकम्मल है। और इसकी संजीदगी का अंदाज़ा इससे भी होता है कि आज संडे है, छुट्टी है, लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ इस हफ्ते के हवाले से यहाँ हमारे प्रोग्राम में शरीक है। न सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी टीम मुतहरक है ताकि कल से जो 3 रोज़ा ये ख़ुसूसी दिन मनाने हैं सेहत के हवाले से, सेहत मेला आप इसको कह लें, सेहत वीक कह लें, कुछ भी आप इसको नाम दे दें, तो उसके लिए एफ़र्ट्स का आगाज़ हो चुका है। इसमें कोशिशें की जा रही हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने करीबी ऐसा जो सेंटर है जिसका नाम अभी डॉक्टर साहब ने लिया है वहाँ पर पहुँचें, ये टेस्ट करवाएं, अपने लिए भी, इस कौम के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, क्योंकि टेस्ट भी फ्री है और उसके बाद अद्वियात भी मिलेंगी। एक अच्छा मौका है, नादर मौका है, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।